अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सायरा मसूद और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड यू हैड अ गुड वीकेंड। आज के प्रोग्राम में हम एक बहुत अहम इशू पर बात करेंगे जिसका ताल्लुक अब सरहदी इलाकों या सूबों से नहीं रहा, बल्कि अब हमारे मेन सिटीज़ को इसने अपनी लपेट में ले लिया है। मैं बात कर रही हूँ अफगानिस्तान और हिंदुस्तान की जानिब से स्पॉन्सर की जाने वाली दहशत गर्दी की, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो ब्लीड कर रहा है। एंड द केस इन पॉइंट फॉर दिस इज द रीसेंट अटैक ऑन रेंजर्स कैंप इन कराची। इसके बाद पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से भी जवाबी कार्रवाई जो है वो अफगानिस्तान के सूबे पख्तिका और कुन्नड़ में की गई है और 29 ख्वारिज जो है उनको जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। मगर इस मसले का लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है, इस इशू का सदेबाब क्यों कर मुमकिन हो सकेगा, इस पर सलीम बुखारी साहब का तज्जिया लेंगे। इन द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस प्रोग्राम हम मशरिक़ वस्ता की करंट सिचुएशन पर बात करेंगे, जहां मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के सिग्नेचर्स के चंद ही दिन बाद अमेरिका की जानिब से इसको वायलेट किया गया और ईरान पर फ़िज़ाई हमले किए गए, जिसके बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की। एंड एज ऑफ नाउ सिचुएशन ये है कि दोनों ने एक दफ़ा फिर से फौजी कार्रवाइयां रोकने पर एग्री कर लिया है और डोनाल्ड ट्रंप अपनी ट्वीट के अंदर ये कह रहे हैं कि ईरान की रिक्वेस्ट के ऊपर कल दोहा में एक और मीटिंग होने जा रही है। मगर ईरान इन तमाम खबरों की तरदीद करता दिखाई दे रहा है। तो क्या कल वाकई दोहा में मीटिंग होने जा रही है? अगर होगी तो इसकी आउटकम क्या होगी, इस पर बात करेंगे। एंड लास्ट सेगमेंट में पंजाब असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी की जानिब से जो कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर बिल 2026 मंजूर किया गया है, इस बिल के अंदर एक्चुअली है क्या और आम आदमी को किस तरह से इंपैक्ट करेगा, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए बढ़ते हैं सलीम बुखारी साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, कैसे हैं? सायरा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। लोगों का वीकेंड पूछ लिया, अपना नहीं बताया। हाँ जी बुखारी साहब, मेरा वीकेंड तो अच्छा गुजरा है, लॉन्ग वीकेंड था, थोड़ा रिलैक्स किया है। बुखारी साहब, हम देख रहे हैं कि पहले तो सुनते थे, खबरों में आता था कि खैबर पख्तूनख्वा के किसी इलाके में कोई दहशतगर्दी का वाक़या हो गया या बलूचिस्तान के किसी इलाके में। अब कराची में रेंजर्स कैंप पर अटैक किया गया है, ये क्या इंडिकेट करता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये वो दुखती रग है जिसके ऊपर जितना भी मातम किया जाए वो मेरे ख्याल से कम है। इसलिए कि इन तालिबान ने हमारी हमदर्दी, हमारी मोहब्बत, हमारी मेहमान नवाजी, हमारी खिदमत का जो सिला दिया है और उसको अक्सर फरामोश करके जिस तरह वो भारत की गोद में बैठ गए हैं, जाके एक नया आका तलाश कर लिया है उन्होंने, उस पर मेरे ख्याल से उनकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। वो अब इंतहाई खुश असलूबी से जाके बैठ गए हैं अजीत डोवल की गोद में, और जो राजनाथ है, जो दो नोन पाकिस्तान दुश्मन लोग हैं। अजीत डोवल के सेल के बारे में तो हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं। वो डिस्ट्रॉय सी पैक का सेल जो बनाया हुआ है, $1 बिलियन जो है वो उसकी एनुअल फंडिंग है मरकज़ की तरफ से। तो उन लोगों की गोद में जाके बैठ के पाकिस्तान को ब्लीड कराने की हर हिंदुस्तानी मज़मूम कोशिश का हिस्सा बनने पे फ़ख्र कर रहे हैं। मेरे ख़्याल से उन सब के लिए ही डूब मरने का मकाम है। क्यों? कई सौ साल पहले जो हज़रत शेख सादी फरमा गए, मैं पूरा शेर तो नहीं पढ़ूंगा लेकिन उसका एक जुमला कि अगर कहतुल रुजाल उफ्तंद ब उनसे जिन्स कम गिरी। ये अफ़गान वो हैं कि अगर दोस्तों का काल भी पड़ जाए तो इनसे कभी दोस्ती ना करना। ये इन्होंने जो ज़रबुल मिसल मैंने आपको सुनाई है, शेर का एक हिस्सा, वो उन्होंने साबित कर दिया है वो सब कुछ करके जो वो इस वक्त कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ तालिबान से कि अगर पाकिस्तान ने 40 साल तक आपकी मेहमान नवाजी ना की होती, अगर हमने आपके उस जहाद में आपकी फ़िज़िकली वेपन्स के साथ, एमुनिशन के साथ, फ़ौज के साथ मदद ना की होती, तो आपका अब्बा हुजूर भी रूस को अफ़गानिस्तान से नहीं निकाल सकता था जी। पूरी दुनिया ये मानती है, लेकिन पता नहीं क्यों इन अकल के अंधों को ये बात याद नहीं रही है। हमने अपने मुंह से नवाला लेके इनके मुंह में डाला 40+ ईयर्स। लेकिन इन्होंने क्या किया? उन्हीं कैंपों में जहां हम इनको इंतहाई इज्जत और एहतराम से रख रहे थे, वहाँ इन्होंने ग्रुप्स बनाए और पाकिस्तान में दहशतगर्दी की इब्तिदा की जी। कई मरतबा ये कोशिश हो चुकी कि इनसे अब जान छुड़ा लेनी चाहिए। उसके ऊपर भी तफसील से बात करेंगे जब वो मौका आएगा। लेकिन हम पहले ये बात कर लें कि हमने इन अफ़गानों के लिए क्या क्या किया। देखिए, 3 इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर हमने अफ़गान रजीम की जो क़यादत है उसकी टॉप लीडरशिप के साथ बैठ के इंटरेक्ट किया। 2 दफ़ा मेज़बानी की चाइना ने, और उसमें कॉम्प्रिहेंसिवली एक दूसरे के साथ गिले शिकवे सब कुछ होने के बाद हमने इस पर रजामंदी जाहिर कर दी कि हम अफ़गानिस्तान को CPEC का हिस्सा बना देते हैं। ये पूरी दुनिया को पता है, मैं कोई राजों से पर्दे नहीं उठा रहा हूँ, दीज आर फैक्ट्स।
توقع ہمیں ہو گئی ہے کہ شاید اب یہ سدھر جائیں گے، لیکن انہوں نے سنی انسنی کر دی. اس کے بعد دوسری مرتبہ پھر امیر متقی کے ساتھ ہمارے اسحاق ڈار صاحب بیٹھے، اگر آپ کو یاد ہو، چائنا کے اندر. اس ملاقات کا بھی نتیجہ توقع تو تھی کہ بہت پازیٹیو نتیجہ نکلے گا اور جو بٹرنس ہے کابل اور اسلام آباد کے بیچ وہ ختم ہو جائے گی، لیکن انہوں نے اس کو بھی درخور انترا نہیں سمجھا. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، ٹرکی نے ہوسٹ کیا، جہاں سعودی عربیہ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور افغان لیڈرشپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھیں پاکستان کے ساتھ آپ کی کوئی درینہ دشمنی نہیں ہے. پاکستان کے دشمن بھارت کے ساتھ بیٹھ کے اگر آپ تخریبی کارروائیاں کریں گے، دہشت گردی کریں گے، تو آپ کو اس کا جواب بھی مل جائے گا. اب ہماری خاموشی کا انہوں نے ناجائز یا غلط مطلب لیا. ان کا خیال یہ تھا کہ شاید وہ ہمیں اسی طرح سے بلیڈ کراتے رہیں گے، ہندوستان کا مقصد پورا ہوتا رہے گا، ان کو مال ملتا رہے گا. میں کہنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن ان کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ پیسے دے کے ان سے چاہے ان کی ماں مروا لیں آپ. ہاں جی. تو میں اس سے بھی آگے جا سکتا ہوں. جو کچھ کہا جاتا ہے کرائے کے قاتل جو ہے نا یہ، اور گھٹیا قاتل مطلب ہے کوئی رسپیکٹیبل قاتل بھی نہیں ہے. قاتل بھی بڑے رسپیکٹیبل ہو سکتے ہیں نا، کہ پیسے لیے کام کیا فارغ ہو گئے. یہ پیسے بھی لیتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں، نہیں بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی پیسے دو، جو مرضی کہلوا لو، جو مرضی کرا لو. آگے چلیے. یہ تینوں کوششیں جو ہے وہ ناکام ثابت ہوئی. پھر ہم نے سوچا کہ اب ان کو تھوڑا سا سبق پڑھایا جائے. میں اب حوالے دے رہا ہوں وہ جو 3 مرتبہ ہم نے کوشش کی ان کو. پہلے ہم نے ان کو میسیجز بھیجے، ڈیلیگیشنز بھیجے، جرگے کے لوگ بھیجے، انٹیلیجنس ایجنسیز کے چیف بھیجے کہ بھائی سدھر جائیں، ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں، ہم آپ کے دوست ہیں، آپ ہمارے احسان مند ہیں، ہم نے آپ پر احسان کیا ہے. لیکن میں نے جیسا کہا کہ افغان لاتوں کے بھوت جو ہے نا وہ باتوں سے نہیں مانتے ہیں. پھر انہوں نے کیا کیا کہ اکراس دا بارڈر اپنے علاقوں میں جو کیمپ تھے، چاہے وہ ٹی ٹی پی کے تھے، چاہے وہ داعش کے تھے، چاہے وہ اور درجن بھر آرگنائزیشنز جنہیں دنیا بھر میں کالعدم قرار دیا گیا ہے، ان کی اب ہب ہے افغانستان. لہٰذا آپ دیکھیں جو رپورٹس یونائٹڈ نیشنز کی آئی ہے کہ کیا حال ہے وہاں عام آدمی کی زندگی کا، تو پتہ چلا یہ وہاں کوئی حکومت نہیں کر رہے ہیں، کوئی گورننس نہیں کر رہے ہیں، یہ صرف وہاں دہشت گرد تنظیموں کی سہولت کاری کر رہے ہیں. تو پھر ہم نے کہا کہ اوکے ناؤ ٹیسٹ اٹ. تو پہلی دفعہ اگر آپ کو یاد ہو لنڈی کوتل میں جو ہم نے روکی، جو 2 طرفہ ٹریڈ تھی، چیخیں نکلی ان کی. پھر اس کے بعد انہوں نے بجائے اس کے کہ ہم سے بات چیت کر کے کوئی معذرت کر لیں، پھر انہوں نے وہاں سے اپنے جو دہشت گرد ہیں وہ پاکستان کی طرف بھیجے. یہاں ہم نے ان کا جو حال کیا وہ تو خیر تاریخ کا حصہ ہے. پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ اوکے جہاں سے آپ آئے ہیں وہاں وی ول ریچ آؤٹ ٹو یو. تو آپ کو یاد ہوگا کہ 25 پوسٹیں ایک وقت میں ہم نے کیپچر کی اور سبز ہلالی پرچم لہرایا گیا ان کے اوپر، اور کوئی 250 کے قریب دہشت گرد جو ہیں وہ ہم نے جہنم واصل کی. یاد ہے آپ کو؟ جی بالکل یاد ہے. یہ تھی پہلی دفعہ. ہمارا خیال یہ تھا کہ اس کے بعد وہ سمجھ جائیں گے کہ نہیں یہ تو بڑے ڈاڈے ہیں، یہ تو واپس آ کے گھر میں گھس کے مارتے ہیں. لیکن وہ ہندوستان کی طرف سے چونکہ مال مل رہا ہے، ہندوستان کی گود میں وہ بیٹھے، وہ دائی جو ہے وہ انہیں جو دودھ پلا رہی ہے، اس کے نتیجے میں وہ پھر بھی باز نہیں آئے. جی ابھی آپ نے حال ہی میں دیکھا یہ جو دہشت گردی ہوئی، ہاں اس سے پہلے 2 مرتبہ پاکستان کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ ان افغانوں سے اب جان چھڑائی جائے. آپ کو یاد ہوگا انٹیریئر منسٹر محسن نقوی نے ڈیڈ لائن دی تھی 31 جولائی لاسٹ ایئر کہ جاؤ بھائی اپنے اپنے گھر جاؤ، تھینک یو ویری مچ، گڈ نوئنگ یو، آپ بغل میں بیٹھ کے ہماری داڑھی پھاڑ رہے ہیں. تو اس کے اوپر جہاں افغانستان کو اعتراض تھا وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن میڈیا پر بیٹھے ہوئی کچھ کالی بھیڑیں، میں نام لینا نہیں چاہتا، بڑے بڑے نام ہیں وہ، انہوں نے اتنا ہلا گلا اور شور و غوغا مچایا اس کے اوپر کہ ہائے اللہ افغانوں کو نکال رہے ہیں. کے پی کے کی حکومت نے تو یہاں تک کہا یہ ہمارے بچے ہیں، یہ ہماری اگلی جنریشن ہے، یہ یہاں شادیاں. او بھائی شادیاں کروانے کا مطلب یہ ہے خنجر گھوپیں گے پیچھے. لہٰذا وہ کسی نہ کسی طرح سے کافی حد تک تو وہ کامیاب ہوئی، لیکن بالآخر اس سارے شور و غوغا کے باوجود کچھ دیر کے لیے اس کو ڈیفر کر دیا گیا. جی اب پھر آج میں نے سنا ہے یہ کہ محسن نقوی نے پھر یہ کہا ہے کہ اب نئی ڈیڈ لائن دی جائے گی ان کو، اور اینی افغان who doesn't have a genuine valid document should leave this country. I think that is the correct decision in the right direction. اب یہ میں نے کیوں کہا ہے. اب آ جائیے جناب جو دہشت گرد پکڑا گیا ہے، جو کراچی میں رینجر کے اوپر حملہ کیا ہے، this is a deep penetration into our mainstream areas. یس
چلیے جی، آپ جو کچھ بلوچستان کے سردی علاقوں میں کر رہے تھے، آپ جو کچھ گوادر میں کر رہے تھے، آپ جو کچھ وزیرستان میں کر رہے تھے، آپ جو کچھ وانا میں کر رہے تھے، ہم اس کو کسی نہ کسی طرح سے سسٹین بھی کر رہے تھے، برداشت بھی کر رہے تھے. لیکن اب تو آپ ہمارے گھر آ پہنچے ہیں، اور گھر بھی مین سٹریم شہر میں کراچی. پہلی بات تو یہ کہ میں سوال اٹھانا چاہتا ہوں اینڈ آئی وانٹ کے پی کے گورنمنٹ ٹو آنسر می. وہ دہشت گرد یہ کہتا ہے کہ یہ اسلحہ وزیرستان سے آیا ہے. وزیرستان از دا ایکسٹریم اینڈ آف کے پی کے. وہاں سے وہ اسلحہ چل کے گزرا کیسے؟ کدھر ہیں وہ ساری پوسٹیں؟ کدھر ہیں وہ چیک پوائنٹس؟ کدھر ہیں سیکورٹی ایجنسیز کے پی کے کی ڈسپوزل کے اوپر کہ وہ اسلحہ وزیرستان سے چل کے کراچی پہنچ گیا؟ بالکل بخاری صاحب، وہاں سے شروع کریں اور کراچی تک آنے والی سب چیک. راستے میں جہاں سے وہ گزرے وہ سیکورٹی ایجنسیز کیا کر رہی تھی، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ایک پھر اس کے بیان کو اگر آپ لیں، وہ بتا رہا ہے کہ کون سی انڈر کنسٹرکشن بلڈنگ میں ہمیں ٹھہرایا گیا. وہ بتا رہا ہے کہ یہاں سے کس کس نے سہولت کاری کی. ابھی تو بہت ساری اطلاعات ہمارے تک پہنچی نہیں ہیں. اس نے تو بڑے ہوشربا انکشافات کیے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کوشش کی گئی ہے اس دفعہ کراچی جیسے شہر میں، بالکل رینجر جیسی، مطلب آپ کہیے کہ سینسٹیو جو ادارہ ہے، اس کے کیمپ کے اوپر حملہ از انٹالریبل. بالکل ٹھیک ہے، پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں ایک شارٹ بریک. وی ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب، جس دہشت گرد کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں جو پکڑا گیا اور زخمی حالت میں عثمان نامی شخص ہے، اس نے اعتراف کر لیا کہ یہ ساری کارروائی، یہ ساری پلاننگ جو ہے وہ افغانستان میں ہوئی. اس کے بعد ہم نے ڈیمارش بھی کیا اور کچھ کارروائیاں بھی جو ہیں وہ پکتیکا اور کنڑ میں کی گئی ہیں. دیکھیے یہ جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں نا، یہ تو ان کی سمجھ میں نہیں آتی. یہ زبان وہ نہیں سمجھتے. بالکل آپ نے دیکھا نا کہ استنبول میں جو مذاکرات ہوئے، وہاں انہوں نے کہا زبانی ہم سب وعدے کرنے کے لیے تیار ہیں، لکھ کے دینے کے لیے یا کسی معاہدے پہ دستخط کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ بعد میں مکرا نہیں جا سکتا نا. تو یہ اتنے چلاک بھی ہیں اور اتنے گھٹیا دشمن بھی ہیں. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ جس انداز سے اس نے سارا کچھ بیان کیا ہے، یہ قطعاً نہیں لگتا کہ وہ کسی پریشر کے تحت بیان دے رہا ہے. اس کی جان بچ گئی ہے اور اس نے ہر وہ بات بتا دی ہے جو ہم پوری دنیا کو پہلے ہی باور کرا چکے ہیں. پوری دنیا کے 5 بڑے کیپٹل جو ہیں، جو پرماننٹ ممبر ہیں سیکورٹی کونسل کے، ان کو ہم ڈوسیئرز بھیج چکے ہیں. اس میں ویڈیو اور آڈیو کے ثبوت بھیج چکے ہیں. ہندوستان کی جو کولیبریشن ہے، جو ہندوستان کی اسپانسرشپ ہے، اس کے ثبوت دے چکے ہیں. اور تمام جگہ پر، تمام انٹرنیشنل فورم پر ہمارا یہ موقف تسلیم کیا جا چکا ہے. چاہے وہ امریکی میڈیا ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ افغانستان از ناؤ اے ہب آف ٹیررسٹک آرگنائزیشنز. یونائٹڈ نیشن کی جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں، ان کی جو ہیومن رائٹ ایجنسیز ہیں، ان کی کل کی رپورٹ آپ پڑھیں تو وہ آنکھیں کھولنے کے لیے بہت کافی ہے کہ وہاں پر افغانوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، باقیوں کو تو چھوڑ دیں آپ. لیکن بخاری صاحب، بھارت جو کہ اتنا بڑا دشمن ہے، اس کو ہم نے بنیاد مرصوص میں کس طرح سے سبق سکھایا. اس کے تقریباً تھوڑی ہی دیر بعد غزب الحق سٹارٹ ہو چکا تھا. لیکن اس سے ایک لے مین کا سوال ہوگا، یہ ہر پاکستانی کے دل اور دماغ میں یہ سوال ہوگا کہ لیکن ہم ابھی تک کاؤنٹر نہیں کر پا رہے ہیں، تو کیا اسٹریٹجی میں کچھ تبدیلی لانی چاہیے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ صورتحال جو آج سے کوئی 6-8 مہینے پہلے تھی، اب وہ نہیں ہے. کیونکہ 3780 کے قریب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو چکے ہیں، جس میں بے پناہ تعداد میں یہ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان جو ہیں ان کو جہنم واصل کیا جا چکا ہے. ان کی قوت ٹوٹ رہی ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں بات اپنی ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ ساری لاسٹ ڈچ ایفرٹس ہیں یہ تاثر دینے کے لیے کہ نہیں ابھی ہم ہیں. لیکن ان کی بری حالت ہے. یہ اپنی پاکٹوں میں واپس جائیں گے اور ان کو چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی، جیسا کہ ہم نے یہ 3 جگہ کا نام آپ نے لیا جو آپریشن کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے بخاری صاحب، اور جیسا آپ بتا بھی چکے ہیں کہ اس کے پیچھے ایکچولی کون ہے، یعنی بھارت جو آپریشن بنیاد مرصوص میں ان کو ہزیمت ہوئی، اس کو مٹانے کے لیے اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے. تو ابھی جو ریسنٹ دھمکیاں رہے، اس کے جواب میں ہمارے انفارمیشن منسٹر عطا اللہ تارڑ صاحب اور مصدق ملک صاحب کیا کہہ رہے ہیں، وہ ذرا دیکھیے. عوامی سطح پر پاکستان کے سٹانس کو بڑی تقویت ملی ہے. انڈس واٹرز ٹریٹی یونیلیٹرلی یک طرفہ طور پہ نہ اس کو ریووک کیا جا سکتا ہے، نہ اسے ختم کیا جا سکتا ہے، نہ اس میں کسی قسم کی ترمیم یا رد و بدل کی جا سکتی ہے. آنریبل پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے ہمیشہ کہا ہے، فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر صاحب نے بھی بات کی ہے، جو پانی ہے وہ ہماری لائف لائن بھی ہے اور وہ ہماری ریڈ لائن بھی ہے، اور یہ ہمارے لوگوں کا حق ہے. پاکستان کی ایک میں سمجھتا ہوں کہ نیریٹو ڈومین میں بھی ایک وکٹری ہے کہ الحمدللہ انڈس واٹرز ٹریٹی کے اوپر پاکستان کے نیریٹو کو، پاکستان کے سٹانس کو پوری دنیا مان رہی ہے. تو یہ ہمارا ہمسایہ ملک کہہ رہا ہے کہ ہوگی کوئی ٹریٹی،
ہوگی نہیں ٹریٹی، ہے ٹریٹی. ایک نلکا ہے پانی کا جس پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے ہمارے ہمسایہ ملک کے اس پرائم منسٹر نے، جو یہ کہتا ہے کہ میں ایک قطرہ پاکستان میں پانی نہیں بہنے دوں گا. جو ہمارے پانی پہ ہاتھ ڈالے گا ہم وہ ہاتھ ہی کاٹ دیں گے. ہم تو یہ اعلان کر چکے ہیں، اور صرف اعلان نہیں کر چکے، 2 مرتبہ 1-1.5 سال میں دکھا چکے ہیں. جی بخاری صاحب. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نا ملک مصدق کو یعنی داد دینا چاہتا ہوں، اپریشیٹ کرتا ہوں ان کو جس جذبے کے ساتھ انہوں نے آج یہ پریس کانفرنس کی ہے. میرے خیال سے ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے وہ لوگ جن کے دلوں میں بڑا درد پھوٹتا ہے، ہندوستان کے ہمدرد بھی ہیں، یہاں کوئی کمی نہیں ہے ان لوگوں کی. میں آپ کو پھر نام لوں گا تو ہم دونوں بھی آپس میں شرمندہ ہوں گے کہ ایسے ایسے لوگ کس بے غیرتی کے ساتھ ہندوستان جیسے ملک کی ہمدردی میں اپنی آواز بلند کرتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مصدق ملک نے کہا ہم وہ ہاتھ کاٹ دیں گے، یہ میں آئی ٹیک یو بیک. جو ہمارے فیلڈ مارشل نے کہا تھا، آئی وش وی کوڈ شو دیٹ آلسو. انہوں نے کہا تھا کہ دس از اے ڈیڈ لائن. اینی تھنگ دیٹ انڈیا ڈز ٹو اسٹاپ آر واٹر وی ول ڈسٹرائے دیٹ. یہ خالی کھلی دھمکی نہیں ہے. 5 روزہ جنگ میں جو ہندوستان نے مزہ چکھا ہے بالکل وہ کافی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جس دن وہ سو کال کوئی کہہ رہا ہے ٹنل بنا رہے ہیں، چناب کا پانی بیاس میں ڈالیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، ڈیم بنائیں گے، جس دن اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی ہوئی دا ہول ورلڈ ول سی واٹ پاکستان ڈز. بالکل میں آج آپ کو یہ بتا رہا ہوں. اور یہ جو مودی کی جو دھمکیاں اور بکواس ہے نا، یہ وہی ہے نا جو کہتے تھے رفیل آگے رفیل گھس کے ماریں گے. ان کا جو حشر ہوا ہے اس نے تباہ کر دی کمپنی رفیل کی. بالکل ٹھیک. رفیل والوں نے کہا تھینک یو ویری مچ، گڈ نوئنگ یو، آپ نے تو ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے وی آر ناٹ اونلی یوزنگ ورڈس، جی وی مین ایوری ورڈ آف تھریٹ ٹو انڈیا. بالکل. بخاری صاحب انڈیا کو تو اب جا کر 1 سال کے بعد یاد آ رہا ہے کہ ہم نے کاؤنٹ کر لیا ہے، ہمارے 36 طیارے پورے ہیں، کوئی رافیل جو ہے وہ نہیں گرا. کمپنی کہتی ہے ہمارے 4 گئے. آپ دیکھیں نا وہ جس ڈٹائی سے جھوٹ بولتے ہیں. 4 مہینے کے بعد انہوں نے کہا ہم نے بھی تو گلائے تھے. وہ جو چیف ہے، ایئر چیف جو ہے ان کے، یہ دے آر ایڈیٹس. وہ 3 ایڈیٹس جو فلم بنی تھی اس میں ہونا چاہیے مودی، اجیت ڈوبل اور ان کا جو آرمی چیف ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. بخاری صاحب ساتھ ہی جو ہے انڈیا ایک نیریٹو بلڈ کر رہا ہے کہ پاکستان نے جھوٹ بولا اس جنگ کے اندر. انہوں نے جو مینٹیننس مانگی ہے وہ 36 طیاروں کے لیے مانگی ہے، تو وہ تو کہہ رہے ہیں ہمارا کاؤنٹ پورا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بخاری صاحب ٹریک 2 ڈپلومیسی کے حوالے سے بھی انڈیا کافی پروپیگنڈا کرتا رہا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ بات چیت کرنے کی، پاکستان بینگ ریجڈ. پہلی بات تو یہ ہے کہ مودی از سکسیزفل ان میکنگ دا ہول نیشن فول، ناٹ ونس ناٹ ٹوائس، ڈزنز آف ٹائم. یہ رفیل کے ملبے میں نے تھوڑی دکھائے تھے، اس کی ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی، انٹرنیشنل میڈیا نے رپورٹ کیا. ٹھیک ہے، انٹرنیشنل جو وار مانیٹرز ہیں انہوں نے کنفرم کیا. ارے بابا وہ جو ٹرمپ بھائی ہیں وہ تو ہم تو 6 کہتے رہے، وہ تو 11 تک لے گئے ہیں فگر کو. وہ امریکن پریزیڈنٹ اب جھوٹ تو نہیں بولے گا نا، فگر میں کمی بیشی ہو سکتی ہے. بخاری صاحب دن رات میں ٹرمپ تو جھوٹ بولتے رہتے ہیں. نہیں وہ بولتے رہتے ہیں جھوٹ، لیکن جب بھی وہ اس قسم کا بیان دیتے، ہندوستان سے کوئی بولا، کسی نے کہا کہ مسٹر ٹرمپ یو آر لائنگ. بالکل بخاری صاحب خواجہ آصف صاحب نے بالکل جنگ کے فوراً بعد کہا تھا کہ کاؤنٹ کروائیں، انوینٹری کاؤنٹ ہونا چاہیے. تو 1 سال لگا. یہ چیزیں نہیں چھپ سکتی ہیں. یہ جین بک آف ڈیفینس ہو یا جو وار مانیٹرنگ انسٹیٹیوشنز ہیں، وار کالجز ہیں، وہ اس کو بہت کلوزلی مانیٹر کرتے ہیں. اینڈ نو بڈی ہیز ڈینائڈ پاکستان's claim. بالکل ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہندوستان کو پتہ چل گیا کہ ملیٹریلی وہ ہم سے نہ ڈیل کر سکتے ہیں، نہ ہم سے نبٹ سکتے ہیں. اینی نمبر آف ٹائم دے ول ٹرائی، دے ول بی فکسڈ انٹو دیئر ہولز. واٹ ڈیڈ آئی سے؟ انٹو دیئر ہولز. اور بالکل بخاری صاحب اسی لیے وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، پراکسیز کو اسپانسر کر کے پاکستان میں دہشت گردی کروا رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام میں ایک بریک لے لیتے ہیں، واپس آ کر مڈل ایسٹ کی سچویشن پر بات کریں گے. ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب جب یہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہوا تھا تو آپ مجھے کہتے تھے تم خوش نہیں ہو، تو آئی یوز ٹو سے کہ بخاری صاحب میں کاشیسلی آپٹیمسٹک ہوں، اور ایگزیکٹلی وہی ہوا کہ جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ اوور دا ویکینڈ وائلیشن کی گئی اس کی امریکہ کی جانب سے. تو مجھے پتا تھا کہ امریکہ کی حرکتیں کیا ہیں، کس طرح سے ٹرمپ جو ہے وہ بیہیو کرتے آئے ہیں. اب جھڑپیں ہوئیں، ایران نے جوابی کارروائی بھی کی، اینڈ اگین اب ڈونلڈ ٹرمپ ٹویٹ کرتے ہیں کہ ایران ریکویسٹ کر رہا ہے کہ دوحہ میں میٹنگ کی جائے. دیکھیں وہ ہم جو ہے اس لیے خوش تھے کہ ہم نے تو شادی کرا دی، ہو گیا ایگریمنٹ.
بچے تو پیدا نہیں ہم نے کرانے نا، کیونکہ میں یہ کچھ کام تو انہیں خود بھی کرنا ہے نا. ٹھیک ہے. اینی وے وہ آپ جو کاشیسلی تھے، میں کاشیسلی بالکل نہیں تھا. میرا خیال تھا کہ ابتدا ہو گئی ہے تو یہ شاید اب اپنے لاجیکل اینڈ کی طرف جائے گا. ہیونگ سیڈ دیٹ، دیکھیے ٹرمپ اپنی انتہائی غیر ذمہ دارانہ دھمکیوں سے باز نہیں آ رہے ہیں. پہلے انہوں نے دھمکی لگائی میں ایرانین سویلائزیشن ختم کر دوں گا. ڈوب مرنے کا مقام تھا، پوری دنیا نے لعنت بھیجی اس کے اوپر کہ سویلائزیشن جو ہیں وہ ختم ہونے کے لیے نہیں ہوتی ہیں. 5 سے 7 ہزار سالہ پرانی تہذیب کو آپ کون ہوتے ہیں، کیا تمہاری اوقات ہے کہ آپ اس کو ختم کریں گے؟ اب دوبارہ انہوں نے دھمکی دی ہے کہ ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. اور تمہیں شرم آنی چاہیے، گریبان پھاڑو اپنا، اس میں جھانکو. تم پوری فضائی اور نیوی قوت کے ساتھ آئے، دھمکی دی کہ ہم جو ہے وہ فٹ سولجر وہاں بھیجیں گے تاکہ جزیرہ جو ہے اس کے اوپر قبضہ کیا جا سکے، خاج کے اوپر. اور تمہارے ساتھ بنی کیا؟ اور 5 جہاز گروا کے اپنے جو وہ ایئر کرافٹ کیریئر جو کبھی آپ کے ملٹری مائٹ کے آئیکنز ہوتے تھے، وہ زخمی پرندوں کی طرح سے جا کے کبھی یونان کی ورکشاپوں میں اور کبھی کہیں کسی جا کے کونے میں چھپے پھرتے رہے. تم اس سے زیادہ اور کیا کرو گے؟ کیا لاؤ گے؟ آسمان سے آئیں گے فرشتے تمہارے لیے لڑنے؟ تمہارے اپنے ملک کے اندر تمہارے خلاف قرارداد ہو رہی ہیں. تمہارے اختیارات جو ہیں جنگ شروع کرنے اور جنگ کنٹینیو کرنے کے سلب ہو چکے ہیں، ہو نہیں جائیں گے. آپ پتہ نہیں کون سی دنیا میں بیٹھ کے کیا باتیں کرتے ہیں. آپ نے اٹیک کیا ایران کے اوپر بہانہ بنا کے کہ سویز میں سے جہاز کو نہیں گزرنے دیا، نہیں گزرنے دیں گے. وہ آپ کون ہوتے ہیں نئے راستے بنانے والے وہاں پر؟ آپ کے باپ کا مال ہے؟ پناما والوں نے بنانے دیا آپ کو؟ سویز والوں نے بنانے دیا آپ کو نیا راستہ؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایرانین واٹرز ہیں. اب امان اگر پریشر میں آ کے ان کی مرضی کی کوئی 2 بیانات دے رہا ہے، لیکن ہی از پارٹنر اف اٹ از ایٹ آل اٹس اے کرائم. اس جرم میں وہ شامل ہے برابر کے، بیکاز دیز آر اومنیز اینڈ ایرانین واٹرز. ٹھیک ہو گیا جی. دوسری بات یہ ہے کہ ایران کسی بھی طور پر امریکہ کی دھمکیوں کے آگے اس کی مرضی سے یا اس کی خواہشات کے سامنے سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ ایران کی شرست میں لفظ سرنڈر جو ہے وہ نہیں ہے. اتوار جب انہوں نے دیکھا کہ اٹیک کیا گیا ہے تو انہوں نے پھر 2 کام کیے. ایک تو یہ کہ وہ جو اتوار کو مذاکرات انہوں نے کہا تھینک یو ویری مچ، گیٹ لاسٹ، نہیں آتے ہم. ایران سیڈ اٹ. دوسرا انہوں نے کہا کہ اوکے آپ نے اٹیک کیا، لو ہوں وہ ہور چوپو پنجابی میں کہتے ہیں نا. تو انہوں نے کیا کیا کہ بحرین اور کویت کی بینڈ بجا دی انہوں نے. بحرین جو ہے وہ ان کے 5th جو فلیٹ ہے نیوی کا، اس کا ریجنل ہیڈ کوارٹر ہے جی. انہوں نے اتنی میسو بمبنگ کی وہاں پر، اس کی تفصیلات جو ہیں ویسٹرن میڈیا نہیں دے گا کبھی آپ کو، نہ امریکن میڈیا دے گا، نہ ہی کویت اور بحرین والے دیں گے. یہ بعد میں آپ کو ایسٹیمیٹ ملیں گے. جس طرح ہمیں پہلے پتہ چلا کہ 19 میں سے 11 ہوائی اڈوں کی بینڈ بجا دی تھی ایران نے. تو ایران نے کسی طریقے سے بھی وہ پوزیشن آف ویکنس سے ایکٹ نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے بخاری صاحب، کل ہونے والے مذاکرات جو دوحہ میں ہوں گے، ڈونلڈ ٹرمپ ٹویٹ کر رہے ہیں اس کے بارے میں، اور وائٹ ہاؤس بھی تصدیق کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اسٹیو وٹکاف اور جیریڈ کشنر اس میں شامل ہوں گے. لیکن ایران تو ڈینائی کر رہا ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس ہفتے کوئی مذاکرات کسی دیکھیے پہلی بات نہیں، وہ یہ ہے اس لڑائی کے حوالے سے جو ریسنٹ لڑائی ہوئی ہے، یہ روکنے کے لیے دوحہ میں مذاکرات پر دونوں فریق راضی ہیں. اچھا. اور یہ کل وہاں پر ملے، لیکن اس کی درخواست ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ ایران نے کی ہے. ایران یہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم نے ان کو مزہ چکھایا بحرین اور کویت میں تو وہ آگے مذاکرات کرنے پہ. تو یہ جو مذاکرات ہیں یہ وہ والے نہیں ہیں، وہ والے سوئٹزرلینڈ کے شہر میں ہوں گے. یہ مذاکرات ہیں یہ جو تازہ جھڑپیں ہوئی ہیں اس کو آئندہ کے لیے روکنے کے لیے. امریکہ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے، ایران از ناٹ این ایزی پرے. یہ ہم بار بار کہہ چکے ہیں، یہ میرا بڑا فیوریٹ جملہ ہے. جنگ شروع ہونے سے پہلے، چلیے آپ پیچھے پہلے والی 12 روزہ جنگ تب بھی، اور اس جنگ کے آغاز پر بھی میں نے کہا تھا کہ یہ جو تاثر ہے کہ امریکہ اور اسرائیل مل کے حملہ کریں گے تو ایران گیا فارغ، میں نے کہا تھا یہ نہیں ہوگا. بالکل جی بالکل یاد ہے. آرٹیکل 5 ریزن بنی، دونوں نے اس کی اپنی تشریح کی اور دونوں کو لگا کہ دوسرے نے وائلیشن کی ہے اس کی. تو کیا کل ہونے والی میٹنگ میں اس میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کا فریم ورک تبدیل کیا جائے گا؟ نہیں، یہ تبدیل بالکل نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ آرٹیکل 5 جس کا آپ نے ذکر کیا ہے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کا، وہ کی پوائنٹ ہے. اس کے اندر 3 باتیں ہیں. ایک یہ تھا کہ ایران جو ہے وہ جہازوں کو گزرنے دے گا. دوسرا یہ تھا کہ یہ یہاں سے جو بارودی سرنگیں بچھائی گئی ہیں ان کو صاف کرے گا. تیسرا یہ تھا کہ کوئی نئی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی. یہ جو گڑبڑ ہوئی ہے یہ اس پہ ہوئی ہے کہ 4 جہازوں کو
امریکہ نے عمان کے ساتھ مل کے ایک نیا راستہ آبنائے ہرمز میں بنانے کی کوشش کی, ٹو وچ ایران رجسٹر. ان کا تہاڈی ایسی دی تیسی, چاروں کے چاروں کو انہوں نے اٹیک کیا, واپس کیا, دے وینٹ بیک. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کی گھٹیا سازشیں کریں گے, جو امریکن اکثر کرتے ہیں, کہتے کچھ ہیں, مطلب ان کا کچھ ہوتا ہے اور اینڈ میں کرتے کچھ ہیں. یہ نئی بات نہیں ہے. یہی کمین پن اور گھٹیا پن جو ہے وہ نیتن یاہو میں بھی ہے. معاہدے کرتا ہے پھر اس کی خود وائلیشن کرتا ہے. 3 دفعہ لبنان کے ساتھ سیز فائر ہو چکی ہے, تینوں دفعہ اس نے اس کو وائلیٹ کیا ہے. اب تو وہ لبنان کا پریزیڈنٹ جس نے بیٹھ کے بات کی تھی, اس نے بھی ٹرمپ کو کہا ہے کہ اس کو سمجھائیں, یہ گلٹریا جو رکھا ہوا ہے نا آپ نے, اس کو تمیز سکھائیں کہ یہ وعدوں کا پاس کرنا سیکھے. ٹھیک ہے جی. اب یہ آرٹیکل میں نے بیان کر دیا کہ 5 ہے کیا. وائی شوڈ دس بی وائلیٹڈ, اور وائی از ناٹ ایران جسٹیفائڈ ان ٹیکنگ این ایکشن when they have tried to create a new passage. جی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی کمٹمنٹ سے بھی اگر واپس جائیں گے تو جو پاسداران ہیں, آپ کو پتہ ہے ہارڈ کور فورس ہے ایران کی, وہ انہوں نے پھر جو کویت اور بحرین میں امریکہ کے اڈے تھے ان کے ساتھ جو کی ہے اس کی تفصیل جیسے کہ میں نے کہا فیوچر کے لیے بھی وارننگ دے دی ہے, بیکاز ایران سمجھتا ہے کہ بحرین جو ہے وہاں سے موسٹلی اٹیکس جو ہیں وہ ایبسولوٹلی یہی میں کہنے والا تھا کہ پاسداران قیادت نے دعویٰ کیا ہے کہ ان ریاستوں میں 8 امریکی تنصیبات جو ہیں, جن میں ایک ریڈار سسٹم بھی ہے اور ایک سیٹلائٹ امیجنگ کا سینٹر تھا, اس کی ایسی کی تیسی جو ہے وہ ہم نے کر دی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ان حملوں میں ہم نے بلسٹک میزائلز اور نئی طرح کے ڈرونز استعمال کیے ہیں. آپ کو یاد ہوگا 2-3 دن پہلے جو ایران کے وہ مشیر ہیں, انہوں نے بھی کہا تھا کہ اب ہم نئی ٹیکنالوجی اور نئے ہتھیار استعمال کریں گے اگر امریکہ اور اسرائیل نے کوئی وائلیشن کی تو. وہ یہ کہتے ہیں پاسداران کہ جو ہم نے اٹیک کی ہیں بحرین اور کویت پہ, یہ ثبوت ہے اور مثال ہے ہماری اس نئی ٹیکنالوجی کا جس کا ہم نے ذکر کیا تھا. جی. ٹھیک ہو گیا جی. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایران کے اندر ایک ڈیوائیڈ موجود ہے بٹوین پولیٹیکل لیڈرشپ اور پھر کچھ ہارڈ لائنرز ہیں, جس طرح سے جس میں مجتبیٰ خامنہ ای صاحب کا بھی نام لیا جاتا ہے کہ وہ بہت خوش نہیں ہیں اس. دیکھیے ان کا خوش ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے خلاف ہیں. انہوں نے اجازت دی ہے تو یہ ایگریمنٹ ہوا ہے. انہوں نے اپنی آبزرویشن دی تھی کہ میں اس کے مکمل طور پہ حق پہ نہیں ہوں, حق میں اس معاہدے کے, لیکن لیٹ اس گیو اٹ اے چانس کہ اگر اس کے نتیجے میں پیس ہو جائے. انہوں نے اپنی ریزرویشنز ایکسپریس کی تھی. آپ کا خیال یہ ہے کہ سپریم لیڈر کسی چیز کے خلاف ہو اور نیچے ڈاؤن دا لائن کوئی بندہ اپنی مرضی کر سکتا ہے؟ تصور بھی نہ کریں اس کا, تصور بھی نہ کریں. آگے چلیے جناب. جو علی اکبر ولایتی ہیں سپریم لیڈر کے, وہ مشیر ہیں, انہوں نے بھی بحرین اور کویت دونوں کو کہا ہے اور وارننگ دی ہے ایک طرح سے کہ اپنی حدود میں رہیں ورنہ سخت رد عمل کا سامنا کرنا ہوگا. اپنی تقدیر سے نہ کھیلیں اور ایران کو سخت فیصلے کرنے پر مجبور نہ کریں. This is a position of strength. This is not a position of weakness. بالکل. بخاری صاحب, سپریم لیڈر جو ہے ایران کے مجتبیٰ خامنہ ای صاحب, وہ مطالبہ کر رہے ہیں, بلکہ انفیکٹ حکم دے رہے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جو جنگی جرائم انہوں نے کیے ہیں اس پر کارروائی کی جائے, قانونی کارروائی. یہ کتنا سگنیفیکنٹ؟ دیکھیے یہ آپ کو یاد ہوگا کہ نیتن یاہو کو جو جینوسائیڈ کا مجرم قرار دیا گیا تھا, جی, وہ کوششیں اور ایفرٹس ڈپلومیٹک ایرانی کی تھی, ہر چند کہ اس کو انیشیٹ کسی اور ملک نے کیا تھا. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ امریکہ کر رہا ہے اس کو بھی اسی فورم کے اوپر بھی لے جائیں اور عدالتی اور انٹرنیشنل فورمز کے جتنے بھی آپشنز ہیں وہ سارے استعمال کیے جائیں کہ یہ ایران کی عوام کے ساتھ یعنی ان کے حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے, ان کے اوپر جنگ جو ہے وہ امپوز کی جا رہی ہے. اور ایک بات یاد رکھیے, اگر انہوں نے کہہ دیا ہے تو پھر یہ ہوگا بھی. تو ایک اور امپورٹنٹ بات جو ہے وہ ہے, یہ جو عراقچی بھائی ہیں یہ گئے ہوئے عراق کے دورے پہ. عراق از آلسو امیرکاز بلیڈنگ وونڈ. آپ سمجھ رہی ہیں میری بات کو؟ اور اگر عراق تیار ہو جاتا ہے ایران کے ساتھ مل کے لبنان میں ان کو سبق پڑھانے کے لیے, تو بڑی خوفناک صورتحال ہوگی. آپ تصور نہیں کر سکتے اس کا جس طرح سے بھی ہوگا. دیکھیے جو عراقچی صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ معاہدے کے تحت اگلے 30 دنوں تک آبنائے ہرمز جو ہے وہ مکمل ایران کی نگرانی میں کام کرے گا. یہ طے ہوا ہے.
اور صرف ایران کے پاس اور اس معاملے میں کوئی دوسرا فریق مداخلت نہیں کر سکتا. جی بالکل. آگے وہ کہتے ہیں کہ ایران کا ماننا ہے کہ اگر کوئی بھی دوسرا ملک اپنی مرضی کرے گا تو حالات خراب ہوں گے اور راستہ کھولنے میں تاخیر ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ وہ کہتے ہیں کہ ایران اس سمندری راستے کو اپنے دفاع کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر دیکھتا ہے تاکہ امریکہ دوبارہ اس پر حملہ نہ کرے. آپ دیکھیں سینسٹیوٹیز کیا ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ابنائے ہرمز آر ویپن. جی ٹھیک ہے. اس کی تقدیر، اس کا فیوچر، اس کی منوپلی کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں دی جا سکتی. جی بخاری صاحب، ایران نے یعنی راکچی صاحب کی آپ بات کر رہے تھے، انہوں نے ہی ایک پیشکش کی ہے کہ خلیجی ممالک ایک سیکیورٹی اتحاد بنا لے. ابھی ریسنٹ جو اٹیکس ہوئے امریکہ کی جانب سے ایران پر اور پھر ایران نے جو جوابی رد عمل میں کویت اور بحرین کو نشانہ بنایا، اس کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ٹرسٹ موجود ہے کہ ایک سیکیورٹی اتحاد بنا؟ میں آپ سے عرض کروں یہ کیوں انہوں نے یہ انیشیٹو لیا ہے اور کیوں یہ کسی کنارے لگ جائے گا. وہ یہ کہ یہ اڈے دیے گئے تھے امریکہ کو ان ریاستوں کی طرف سے ان کا تحفظ کرنے کے لیے. یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ جب ایران رد عمل کے طور پر ان ریاستوں پر حملے کر رہا تھا، امریکہ اس وقت اپنی ناجائز اولاد اور وہ جو ایک ڈیولز اینٹی ہے اس کو بچانے میں لگا ہوا تھا. امریکہ ڈidn't even bother to look at them. تو ایک ریئلائزیشن وہاں پر ہے کہ ہمیں کیا فائدہ ہوا. ہم نے اڈے بھی دیے، مار بھی کھائی، جنگ کے حملے بھی ہم پر ہوئے، امریکہ بہادر کہیں ہے نہیں. اس لیے تو روبیو بھاگے گئے تھے وہاں. پیسے بھی دینے پڑ رہے ہیں. ان کو کہیں کہ پلیز ایسا نہ کریں. میرا خیال یہ ہے کہ یہ انیشیٹو الٹیمیٹلی مٹیریلائز. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ساری ریاستیں مل کے اپنا ایک میکینزم بنا لیتے ہیں کہ کیسے ہم نے دفاع کرنا ہے باہر کے دشمن کا. آپس میں وہ کہتے ہیں کہ کوئی کلیم نہیں ہے کسی ملک کی ٹیریٹری پر کسی ملک کے خلاف. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جلد یا بدیر بٹ سونر دین لیٹ یہ آپس میں بیٹھیں گے، اس کے اوپر بات ہوگی اور شاید اس خطے سے امریکہ کو یکدم دفاع ہونا پڑے. بالکل ٹھیک ہے بخاری صاحب. اسی کے ساتھ پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں ایک بریک سے واپس آ کر پاکستان کے انٹرنل پولیٹیکل میٹرز کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب، پنجاب اسمبلی کی ایک اسٹینڈنگ کمیٹی نے ایک بل منظور کیا ہے جس کا نام ہے کنٹرول آف ہیبیچول اوفینڈرز بل 2026 اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ جو نوبادیاتی نظام کا غنڈہ ایکٹ تھا اس کو ختم کر کے اس کی جگہ پر یہ ریپلیسمنٹ کی جا رہی ہے. کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ کیا امپیکٹ ہوگا عام آدمی کی زندگی؟ میرے خیال سے یہ سارا جھوٹ کا پلنڈا ہے. یہ جو غنڈہ ایکٹ تھا یقینی طور پہ یہ لیگیسی ہے برٹش گورنمنٹ کی، لیکن اس کو ہمارے ہاں استعمال کرتے ہوئے ابیوز کیا گیا ہے. اس کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹ ہی نہیں کیا گیا. اور اب یہ جو بل ہے اس کے اندر کچھ ایسی ٹیڑھی کھیر ہے جو جلد بازی میں پاس کرا کے اس کو قانون بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو بل اتنی یعنی گھمبیر نوعیت کا ہو اور اسمبلی کے اسپیکر کو اس کی بھنک بھی نہ پڑے تو آپ پہلے تو اسی سے سمجھ لیں کہ یہ کیا ہے. ہاں جی. وہ تو شکر یہ ہے کہ جو چیف منسٹر ہیں انہوں نے اب ہدایت کی ہے کہ اس بل کے اندر جو اس طرح کی کنٹروورشل چیزیں ہیں ان کو نکالا جائے. لیکن اسپیکر نے تو چیخیں ماری ہیں اس کے اوپر. ہاں جی بالکل. بخاری صاحب، انہوں نے ملک احمد صاحب نے کیا کہا ہے وہ ذرا دیکھ ہی لیتے ہیں. یہ لا پیش ہو چکا ہے ہاؤس میں، تو آپ نے میرے سے سائن نہیں لینا ہوتا جانے سے پہلے؟ نہیں، جب یہ ہاؤس میں لے ہوتے ہیں تو isn't the speaker to be informed for the law? I don't know it. I take a very serious objection to this. آپ نے جو بات کی ہے ویسے میرے لیے it is not to my knowledge at all. میں لا دیکھوں گا تو پتا چلے گا. ہو سکتا ہے کہ مس رپورٹ نہ ہو. ممکن نہیں ہے کہ دوبارہ 1871 کے دور کا قانون بحال کیا جائے. میرا خیال ہے there is some misunderstanding in this. لیٹ می سی، مجھے پتہ نہیں ہے. نہیں دیکھیں، میں نے اسمبلی سیکریٹریٹ سے پوچھا ہے تو ابھی تو پہلے ہاؤس میں لے ہوگا تو پھر آگے جائے گا. اسٹینڈنگ کمیٹی میں پہلے کیسے جا سکتا ہے؟ جی اب آپ سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. The speaker has said everything. بخاری صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اس لا کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اگر ہم دیکھیں تو جتنے بھی اس میں جو بھی شکیں شامل ہیں ان کے اوپر آلریڈی قانون موجود ہے، چاہے وہ اینٹی نارکوٹکس کی شک ہو، چاہے وہ شراب نوشی کی شک ہو. مس یوز آف سوشل میڈیا کے اوپر بھی قوانین موجود ہیں. جی اصل میں ہمارا جو نیشنل ڈیلیما ہے نا وہ یہ کہ ہماری جو رولنگ ایلیٹ ہے اس کے پاس پیشنس نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ان سے کچھ برداشت نہیں ہوتا. ان کے خلاف کوئی بات کر دیں آپ، ان کے کسی فیصلے کے اوپر تنقید کر دیں آپ، موت پڑتی ہے ان کو اس تصور سے ہی
اس لیے وہ اس قسم کے گھناؤنے اور غلیظ قوانین کو امپوز کر کے لوگوں کی رائے کو سنب کرنا چاہتے ہیں. میں یہ صرف توقع کر رہا ہوں اس وقت کہ چیف منسٹر بھی اپنی ذمہ داری جو ہے سمجھتے ہوئے اور اسپیکر پنجاب اسمبلی جو ہے وہ کوشش کریں گی کہ کوئی ایسا قانون پاس نہ ہو جو پاکستان کے عوام کے بنیادی حقوق کے اوپر قدغن کا یعنی ایک طرح سے استعمال ہو. یہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروسیس پورا کیا جانا چاہیے. اسپیکر شوڈ بی ان دا لوپ بفور دس بل واز سینٹ ٹو دا اسمبلی. وہ چیخیں مار رہے ہیں اسپیکر میرا نہیں ہے نہ پی ٹی آئی کا ہے, اسپیکر تو نون لیگ کا ہے. نون لیگ کا اسپیکر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہوا کیسے ہے, تو میں سمجھتا ہوں ہز ریئیکشن از ویری ویل فاؤنڈیڈ, اور کوئی اس طرح کا قانون جو ہے جلد بازی میں پاس نہیں کیا جانا چاہیے. بالکل بخاری صاحب, پہلے یہاں افسر شاہی مان نہیں ہے, اوپر سے یہ تو اسسٹنٹ کمشنرز کو, پولیس کو لوگوں کی پرائیویٹ زندگی کے اندر جو ہے انڈلج کرنے کا, انوالو کرنے کا حق دے رہا ہے. دیکھیں نا, یہ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر کی جانب سے تحفظات کے بعد حکومت نے اس بل کی پیش رفت کو روک دیا ہے. That means there was something wrong in it. That's why such an action. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب کنٹرول آف ہیبیچول افینڈرز اینڈ اینٹی سوشل بل جو ہے اس پر شدید تنقید اور عوامی تحفظات کے بعد اس مجوزہ قانون میں تبدیلی کرنے کی ہدایات جاری کر دی. بالکل بخاری صاحب, پنجاب سے رخ کر لیں تھوڑا خیبر پختونخوا کا, بالکل ٹائم ختم ہونے والا ہے. وہاں پر علی امین گنڈاپور صاحب ایک دفعہ پھر کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے وزیر اعلیٰ بن جائیں. دیکھیے, جو کچھ وہ سہیل افریدی سے کروانا چاہتے ہیں, فانی پی ٹی آئی ہوں یا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہو, باجیاں ہوں یا وکلاء ہوں, وہ تو نہیں ہوا. لہٰذا ایز فار ایز سہیل افریدی از کنسرنڈ اٹس اے ٹوٹل فیلیور. اچھا, جب علی امین گنڈاپور تھے کچھ ہوا یا نہیں ہوا وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اسے ہلا گلا تو جاری رکھا. تو میرے خیال سے اب اس کی دوبارہ ضرورت پڑ گئی ہے. تو پی ٹی آئی میں اب میرٹس نام کی تو چیز ہے نہیں کوئی. جو جتنا زیادہ ہلا گلا کر سکتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ عزیز ہے. لہٰذا میں تو کہوں گا ویلکم ٹو علی امین گنڈاپور, بیکاز وہ دوسری سائڈ کی بھی بات سنتا تو تھا نا, کم از کم جا کے بیٹھ کے چائے پیتا تھا ان سے, اور اسی وجہ سے اس کے دور میں کوئی ایسا ہنگامہ نہیں ہوا جس سے وفاق اور اکائیوں کو کوئی نقصان پہنچے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بخاری صاحب. تھینک یو سو مچ سر فار یور انالیسس. اسی کے ساتھ پروگرام کا ٹائم ہو گیا ہے ختم. سی یو آل ٹمورو. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.